ایک تھی چڑیا اور ایک تھا کوا، دونوں کو لگی زور کی بھوک اور دونوں نے سوچا کچھ کھانے کا اور کھچڑی بنانے کا۔ تو پھر چڑیا لائی دال کا دانہ اور کوا لایا چاول کا دانہ، دونوں نے بنائی کھچڑی۔ جب مزیدار کھچڑی تیار ہو گئی تو چڑے نے کہا، کوے تم پانی لے آؤ اور میں کھانا نکالتا ہوں۔ اب کھچڑی کو دیکھ کر چڑے نے سوچا کہ یہ تو چلا گیا، کیوں نہ کچھ چکھ لوں۔ تھوڑی تھوڑی کرتے چڑا سب کھچڑی کھا گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ جب کھچڑی ختم ہو گئی تو چڑے کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا اس نے، کھچڑی تو سب ختم ہو گئی، اب کوا اسے مارے گا۔ اتنے میں کوا بھی آ گیا۔ اس نے یہ سب ماجرا دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن چڑے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے کوے سے معافی مانگی اور سارا معاملہ سنایا اور کہا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس نے کوے کو دوبارہ سے کھچڑی بنا کر دی، جسے دیکھ کر کوا خوش ہو گیا اور اس نے چڑے کو معاف کر دیا۔ تو بچوں، جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک مغرور ہاتھی رہتا تھا جو ہمیشہ چھوٹے جانوروں کو دھمکاتا تھا۔ اس کے گھر کے قریب چونٹیوں کا ایک گھر تھا جہاں وہ جاتا اور چونٹیوں پر پانی چھڑکتا۔ چونٹیاں اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے رونے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی، جبکہ ہاتھی ان پر ہنستا اور چونٹیوں کو دھمکی دیتا کہ وہ انہیں کچل کر مار ڈالے گا۔ ایک دن چونٹیوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ہاتھی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھے ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئے اور اسے کاٹنے لگے۔ ہاتھی درد سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہاتھی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے چونٹیوں اور ان تمام جانوروں سے معافی مانگی جن سے وہ برا سلوک کرتا تھا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ مضبوط ہیں تو انہیں نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی حفاظت کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں، عاجزی اختیار کریں اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ In the heart of lush African savanna, there lived a wise and gentle elephant named Ale. She was known far and wide for her kindness and compassion toward all the creatures. One day, while Ale was peacefully grazing with her herd, a mischievous group of monkeys decided to play a trick on her. The monkeys threw mud and sticks at Ale, making her angry and upset. In her frustration, the Ale let out a loud trumpet, scaring the monkeys away. But in her haste, she accidentally knocked over a tree which had the houses of birds, causing them scattered in fear. Realizing the unintended consequences of her action, Ale felt deep remorse. She immediately sought out the birds and sincerely apologized for accident. Although the birds were frightened at first, they saw genuine regret in Ale's eyes and forgave her. From that day, Ale became everyone's more determined to practice forgiveness and kindness. Whenever other animals made mistakes and behaved rudely, Ale would offer them understanding and a chance to make amends. One afternoon, a young lion named Liu came to the alley seeking help. He had been hot-headed and had a disagreement with his own pride. Ale listened patiently to Liu's story and gently advised him to talk to his pride members and find a peaceful solution. Liu followed Ale's advice, and with her support, he was able to reconcile with his pride and learn the value of forgiveness. News of Ale's wisdom and forgiving nature spread throughout the savanna. Animals from far and wide sought her guidance and forgiveness. Ale became a beacon of hope and harmony in the animals' kingdom. One day, the mischievous monkeys who had played the trick on Ale came back to apologize. They realized their actions were hurtful and deeply regretted their behavior. Ale listened to them with an open heart and forgave them without hesitation.
From that moment on, the monkeys become loyal friends to Ali, and they all work together to promote understanding and unity among the animals of the savanna. Tale of the forgiving elephant. Ali became a legend inspiring generations of animals to embrace forgiveness and empathy in their heart. Ali's legacy lives on, reminding everyone that forgiveness is the powerful gift that can heal wounds, mend broken relationships, and bring peace and harmony to the world. پیارے بچوں، کہانی ہے آج حرکت میں برکت کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ریڑھی پر کچھ گھاس لیے جا رہا تھا۔ جب وہ گاؤں سے باہر نکلا تو اس کی ریڑھی کیچڑ میں پھنس گئی۔ اس نے ریڑھی کو نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے الٹا بیلوں کو مارا پیٹا، لیکن وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد اس نے ہر گزرنے والے کو مدد کے لیے پکارا، لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی اور وہ ناکام بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اس شخص کی خراب حالت پر پڑی تو اس نے کہا، تم پہیے کو خود کندھا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ ریڑھی بان نے اس شخص کے مشورے پر عمل کیا تو تھوڑی سی ہی کوشش کے بعد ریڑھی کیچڑ سے باہر نکل آئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کہیں مصیبت میں پھنس جائیں تو دوسروں کو پکارنے کے بجائے خود کوشش ضرور کریں، کیونکہ اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ احسان کا بدلہ احسان۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے پر ایک فاختہ رہتی تھی۔ اس درخت کے نیچے ایک چونٹی بھی رہتی تھی۔ ایک دفعہ چونٹی دریا کے کنارے پر جا رہی تھی کہ پھسل کر دریا میں جا گری اور پانی کا تیز بہاؤ اسے بہا کر لے گیا۔ چونٹی نے باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ پانی میں غوطہ کھانے لگی۔ فاختہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہمسائے کو اس طرح مصیبت میں گرفتار دیکھ کر اس نے درخت سے ایک پتا کاٹا، اپنی چونچ میں اسے رکھ کر اس جگہ پر پہنچ گئی اور اس نے پتا بالکل چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ تھوڑی سی کوشش کر کے چونٹی پتے پر سوار ہو گئی اور وہ پتا بہتے بہتے کنارے لگ گیا۔ یوں چونٹی باہر نکل آئی اور اس نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کو کچھ ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک دن ایک شکاری شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو اپنی بندوق کی نالی کا رخ سیدھا فاختہ کی طرف کر کے نشانہ باندھ دیا۔ قریب ہی تھا کہ بے خبر فاختہ شکاری کے نشانے کا شکار ہو جاتی۔ اتفاق سے چونٹی بھی شکاری کے پاؤں کے قریب ہی کھڑی تھی اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور شکاری کے پاؤں پر زور سے کاٹا۔ اس کا نشانہ فتح ہو گیا اور اس طرح فاختہ کی جان بچ گئی۔ تو پیارے بچوں، واقعی اگر کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ پیارے بچوں، غار ثور کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے میری ایک ویڈیو میں، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کفار مکہ سے چھپ کر غار میں پناہ لی تھی، تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ وہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں تھا اور اس غار میں موجود سوراخ بھی بلا وجہ نہیں تھے۔ اس سانپ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دفعہ یہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں کون سا راستہ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے حیران ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے سانپ، تجھے مکہ مکرمہ میں کیا کام ہے؟ سانپ نے کہا، حضور 600 سال سے میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں لیے تڑپ رہا ہوں اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ بس اب تو محبت کا غلبہ ہو چکا ہے اور محبت عشق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سنا ہے میرے محبوب مکہ مکرمہ کی وادی میں تشریف لائیں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے اور سفر میں وہ ایک پہاڑ کے اندر غار ثور میں ٹھہریں گے۔ یقیناً میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تو جانے سے رہا کیونکہ وہاں انسانوں کی آبادی ہے۔ بس محبوب خدا سے ملاقات اور زیارت کا ایک ہی طریقہ ہے، میں اس غار میں پہنچ جاؤں اور اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کروں، اس لیے آپ علیہ السلام سے مکہ مکرمہ کا راستہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے، تو کیا تو اتنے سال تک وہاں انتظار کرے گا؟ اس سانپ نے عرض کیا، اگرچہ عرصہ بہت طویل ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔
آپ علیہ السلام نے اسے مکہ کا راستہ بتا دیا اور وہ عاشق رسول صاحب شوق زیارت لیے وہاں سے روانہ ہوا اور غار ثور تک پہنچ گیا۔ غار ثور میں پہنچ کر اس نے 70 سوراخ کیے تاکہ اگر ایک سوراخ بند کر دیا جائے تو دوسرے راستے سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکے، کیونکہ صاحب جانتا تھا کہ اگر میرے جیسا دیدار کا طالب عاشق رسول اس غار میں موجود ہے تو محبوب خدا کے ساتھ بھی ایک عاشق رسول ضرور ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے تمام سوراخ بند کر دیے اور جو ایک سوراخ رہ گیا تھا اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا تو اس عاشق صاحب نے ہر سوراخ کو چیک کیا۔ ایک سوراخ کے منہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم ایڑی نظر آئی تو اس نے پہلے اس پر اپنا سر رگڑا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی اپنا پاؤں ہٹا لے، مگر آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا تو اس سانپ کو اس کے بغیر کوئی راستہ نہ دکھائی دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر کاٹے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکے۔ اس سانپ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ اس نے بار بار پاؤں کو کاٹا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ Strong and weak. There was a proud tree in the forest. He was tall and strong. There was a small herb next to the tree. The tree said, "I am very handsome and strong. No one can defeat me." Hearing this, the herb replied, "Dear friend, too much pride is harmful. Even the strong will fall one day." A strong wind blew. The tree stood firmly. Even when it rained, the tree stood strong and spreading its leaves. During this time, the herb bowed low. The tree made fun of her. One day there was a storm in the forest. The herb bowed low as usual. The tree did not want to bow. The storm kept growing stronger. The tree could no longer bear it. He felt his strength giving away. He tried his best to stand up, but in the end, he fell down. That was the end of the proud tree. When everything was calm again, the herb stood straight. He looked around. He saw that the proud tree had fallen. Moral: pride goes before a fall. چونٹی اور گراس ہوپر۔ چونٹی اور گراس ہوپر اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کا موسم آتا تو چونٹی اپنے لیے کھانا جمع کرنے میں مصروف ہو جاتی اور خوب محنت کرتی، جبکہ گراس ہوپر موسم کے مزے لیتا اور دن بھر کھیلتا رہتا۔ لیکن جب موسم تبدیل ہوا اور سردیاں آئیں تو چونٹی اپنے گھر میں سکون سے بیٹھی اس کھانے کو انجوائے کر رہی تھی جو اس نے گرمیوں میں محنت سے جمع کیا تھا، جبکہ گراس ہوپر اپنے گھر میں سردی اور بھوک سے پریشان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اچانک اسے چونٹی کا خیال آیا اور اس نے چونٹی سے کھانا مانگا تو چونٹی نے اسے کچھ کھانا دے دیا، لیکن یہ پوری سردیوں کے لیے تو کافی نہیں تھا۔ جب اس نے چونٹی سے دوبارہ کھانا مانگا تو چونٹی نے اسے کہا کہ میرے دوست مجھے معاف کر دینا، لیکن میرا کھانا اتنا ہی ہے کہ میری پوری فیملی سردیوں کے آخر تک اسے کھا کر گزارا کر سکیں۔ اگر میں تمہیں اور دوں گی تو جلد ہی ہمارا کھانا بھی سردیوں کے اختتام سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اور ہمیں بھی تمہاری طرح بھوکا رہنا پڑے گا۔ ہمارے پاس سردیوں کی تیاری کے لیے گرمیاں تھیں جس میں ہم نے محنت کر کے اسے جمع کیا، لیکن تم نے محنت کے بجائے کھیلنے کا انتخاب کیا اور وقت ضائع کیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی میں سردی کا موسم ہماری زندگی میں ایسے وقت کی نمائندگی کرتا ہے جہاں خوراک اور وسائل کی کمی ہوتی ہے، جبکہ گرمی کا موسم وہ وقت ہے جہاں ہر چیز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ابھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو اس میں سے کچھ کو سردیوں یعنی برے وقت کے لیے محفوظ کر لیں۔ Once upon a time, a farmer had a goose that laid golden egg every day. Excited by the prospect of wealth, the farmer killed the goose.
in hoping of finding the large slash gold inside. But to his dismay, he found no more gold than that the goose had laid each day. So kids, don't be greedy and be content with what you have, for greed can lead to the loss of what you value the most. The Tweety. Once upon a time, there was a little bird named Tweety. Tweety was always very curious and loved to explore the world around her. One day, she saw a beautiful shiny object on the ground and flew down to investigate. It was a piece of glass. Tweety picked it up and put it in her nest, thinking it would make a nice decoration. But as the day passed, Tweety's nest became more and more uncomfortable. The glass piece was sharp and poked her, and it became hard to sleep or rest. Tweety realized that her curiosity had caused her pain and discomfort. From that day, Tweety learned to become more cautious and thoughtful before acting on her curiosity. She remembered to consider the consequences of her action before making a decision. السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ٹویٹی کی کہانی۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا جس کا نام ٹویٹی تھا۔ ٹویٹی ہمیشہ بہت پرتجسس ہوا کرتا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنا اچھا لگتا تھا اور وہ نئی نئی چیزیں ڈھونڈنا پسند کرتا تھا۔ ایک دن اسے زمین پر ایک خوبصورت چمکدار چیز نظر آئی جسے دیکھ کر اسے تجسس ہوا کہ یہ کیا ہے۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ شیشے کا ایک ٹکڑا ہے۔ ٹویٹی نے اسے اٹھایا اور اپنے گھونسلے میں لے گیا اور یہ سوچا کہ یہ سجاوٹ کے لیے اچھا لگے گا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ٹویٹی کا گھونسلہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہوتا گیا۔ شیشے کے ٹکڑے کی دھار اتنی تیز تھی کہ اسے چبھنا شروع ہو گئی اور ٹویٹی کے لیے سونا یا آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد ٹویٹی کو یہ احساس ہوا کہ اس کے تجسس کی وجہ سے اسے درد اور تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اس دن سے ٹویٹی نے یہ سیکھا کہ ہر وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگی ضروری نہیں کہ آپ کے لیے اچھی ہو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے نتائج کے بارے میں ضرور سوچیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے۔ آج آپ کو میں سنانے والی ہوں ایک اچھی سی کہانی جس میں ذکر ہے اسد کا، جو کہ بہت ہی ضدی ہوا کرتا تھا اور بات بات پہ ضد کر کے اپنے ماما بابا کو تنگ کرتا تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے ماما بابا بہت پریشان تھے، لیکن اسے کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ ماما بابا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اسد کے ماما بابا بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسد کی عمر 6 سال تھی۔ ویسے تو وہ بہت ذہین اور اچھا بچہ تھا، لیکن اس کی ضد کرنے کی عادت اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیتی تھی۔ ایک بار اسد اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کے بابا آفس سے آ گئے۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی پارک جانے کی ضد کر دی۔ بابا پارک جانے، بابا پارک جانے، بابا پارک جانے۔ اس کے بابا آفس سے تھکے ہارے آئے تھے، لیکن اس کی ضد کے آگے کچھ بول نہیں پائے اور اسے پارک لے گئے، جہاں وہ کافی دیر کھیلتا رہا۔ جب اس کے بابا نے اسے گھر جانے کو کہا، آؤ بیٹا اب گھر چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، تو وہ نہ مانا اور کھیلنے کی ضد کرنے لگا۔ اس کے بابا نے اسے سمجھایا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں، لیکن وہ بضد تھا کہ نہیں بابا میں اور کھیلوں گا، نہیں بابا مجھے کھیلنا ہے، ابھی نہیں۔ اس کے بابا اپنی تھکن کو بھول کر پھر سے اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ آخرکار اسد کھیل کھیل کر تھک گیا تو اس نے گھر جاتے ہوئے ایک نئی ضد سامنے رکھ دی کہ اسے گھر جانے سے پہلے ایک نیا کھلونا چاہیے۔ بابا مجھے نیا کھلانا چاہیے، بابا مجھے نیا کھلونا چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی لے کے دیں۔ ابھی وہ اپنے بابا سے ضد ہی کر رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بچہ آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے اور وہ کچھ کھانے کو مانگ رہا تھا۔ اسد کے بابا نے اسے پیسے دیے تو وہ خوش ہو گیا۔ اسد نے جب اسے دیکھا تو اپنے بابا سے پوچھنے لگا، بابا یہ اپنے بابا سے کیوں نہیں مانگتا، آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کے بابا نے اسے سمجھایا کہ بیٹا
ہو سکتا ہے اس کے ماما بابا نہ ہوں جو اس کی تمام ضروریات پوری کر سکیں اور اس کی خواہشات ایسے پوری کر سکیں جیسے میں آپ کی کرتا ہوں۔ اس کے بابا نے اسے سمجھایا کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ دوسری چیز کے لیے ضد کریں۔ یہ سب جان کر اسد کو بہت دکھ ہوا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کیسے اپنے ماما بابا کو تنگ کرتا ہے۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اپنے بابا سے فضول کی ضد نہیں کرے گا اور انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ تو بچوں، کیا آپ بھی اپنے ماما بابا کو اس طرح ضد کر کے تنگ کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی اپنے ماما بابا کی تکلیف کا ایسے ہی احساس رکھنا چاہیے جیسے کہ وہ آپ کا رکھتے ہیں۔ لومڑی اور سارس۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی اور سارس گہرے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن لومڑی تھوڑی چالاک اور تیز ذہن کی تھی۔ اس لیے ایک دن لومڑی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے دوست کو تنگ کیا جائے۔ اس نے سارس کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سارس اس کے گھر آیا تو لومڑی نے ایک کھلے منہ کے برتن میں اسے سوپ پیش کیا۔ سارس کو لگی تھی زوروں کی بھوک، لیکن جب سارس نے یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ سارس کی لمبی چونچ تھی اور اس طرح کے کھلے منہ کے برتن میں کھانا کھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی چونچ اس برتن میں ڈبو نہیں سکتا تھا، جبکہ لومڑی نے خود مزے سے کھانا کھایا۔ سارس کو لومڑی کی اس حرکت پر بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے جاتے جاتے لومڑی کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ عرصے بعد سارس نے سوچا کہ کیوں نہ لومڑی کو سبق سکھایا جائے، تو اس نے لومڑی کو کھانے کی دعوت دی۔ لومڑی آئی تو سارس نے 2 تنگ منہ والے برتنوں میں کھانا پیش کیا اور سارس خود مزے سے کھانا کھانے لگا، جبکہ لومڑی نے برتن کو دیکھتے دیکھتے وقت گزار دیا، کیونکہ وہ اپنا منہ تنگ منہ والے برتن میں ڈال نہیں سکتی تھی۔ اس وقت لومڑی کو اپنی وہ حرکت یاد آئی جب اس نے سارس کو دعوت پہ بلا کر کھلے منہ کے برتن میں کھانا دیا تھا، اور اسے اپنی اس حرکت پر بہت شرمندگی ہوئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے دوستوں اور دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بدلے میں کوئی آپ کے ساتھ بھی وہی کرے تو آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں پیارے نبی کی کہانی۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو پیارے نبی کیوں کہتے تھے؟ اب تک اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی نبی بھیجے ہیں، جو کہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے کا درس دیتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ان میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے لیے ہی یہ دنیا بنائی ہے۔ اور یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی ہمارے پیارے نبی نہ صرف دنیا بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اور پیارے بچوں، ہمارے نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ دوست تو کیا، دشمن بھی ان کے اخلاق کے گرویدہ ہو جاتے۔ انسان تو کیا، جانور بھی پیارے نبی کے حسن اخلاق کی وجہ سے اور رحم دلی کی وجہ سے اپنی فریاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت کرتے اور بڑوں کا ادب کرتے۔